नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लतदख़ुलन्नल मस्जिदल हरामा इंशाअल्लाहु आमिनीना मुहल्लिक़ीना रुऊसकुम व मुक़स्सिरीना ला तख़ाफ़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुकर्रम व मोहतशम नाज़रीन व सामईन मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ करम है कि जिसने हम सबको अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ज़िंदगी में माह रमज़ान की पाक साअतें, पाक घड़ियाँ और पाक नेमतें अता करता है। हम भी उन खुशबख्तों में हैं जो माह रमज़ान मुबारक की नेमतें अपनी आगोश में समेट रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुबह जब सूरज तुलू होगा तो फ़तेह मक्का की नवीद लेकर आएगा और मक्का फ़तह की खुशखबरियाँ हमें उम्मत को सुनाएगा कि 20 रमज़ान मुबारक की सुबह सादिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मक्का पर फिर फ़तह अता फरमाई जिस मक्का से दुश्मनाने इस्लाम और कुरैश मक्का ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह निकल जाने पर मजबूर कर दिया था। 53 वर्ष की वो अजीम ज़िंदगी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में गुजारी थी, सिर्फ़ एक ग़ुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की संगत में आका निकले, जिसके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार, उन दो का जाना और फिर शान व शौकत के साथ, इज़्ज़त व तकरीम के साथ, हुर्मत व मुकाम व मंज़िलत के साथ ठीक 8 साल के बाद मक्का को फ़तह करते हुए मेरे आका 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए। वो कौन सा दिन अजीम, कितना अजीम दिन होगा और कितना नज़ारे वाला दिन होगा जब कुफ़ारे मक्का भीगी बिल्लियों की तरह छुप रहे होंगे और मुस्तफ़ा के शेर काबतुल्लाह के सहन में इस तरह फिर रहे होंगे जैसे एक अजीम इंसान अपनी फ़तह के बाद खुशी और मुसर्रत का इजहार करता है। अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें तो जब 6 सन हिजरी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कसीर तादाद में सहाबा किराम रिज़वान अजमईन को लेकर जब मक्का की तरफ निकले और इरादा ये था कि हम हज बैतुल्लाह और उम्रा शरीफ की अदायगी के लिए निकलेंगे, जब रस्ते में उस मुकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर सुलह हुदैबिया मारूफ़ है, हुदैबिया के मुकाम पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे अपने ग़ुलामों को बिठाया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला यानी उस्मान बिन अफ़्फ़ान उनको भेजा कि उस्मान जाके पता करके आओ और अहले मक्का से बात करके आओ कि क्या मुसलमान हज बैतुल्लाह और काबा के तवाफ़ के लिए इस साल आ सकते हैं। मक्के के काफिरों ने कहा कि ए उस्मान, आपकी रिश्तेदारियां हैं, आपके कबीले हैं, आपका ख़ानदान है, यहाँ पर आप अकेले काबे का तवाफ़ कर लें, लेकिन आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को यहाँ आने की इजाज़त अभी हम नहीं दे सकते। हज़रत उस्मान गनी के इश्क, मोहब्बत, ईमान और जोश और जज्बा पर कुर्बान जाएं, काबे के सहन में खड़े होकर काबे को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं काबे के सहन में खड़ा होकर कहता हूँ, अगर इस काबे के पास खड़े होकर तुमने मुझे इजाज़त दी काबे का तवाफ़ करने की, मैं उस वक्त तक काबे के गिर्द तवाफ़ नहीं कर सकता जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ न हूँ। कुरान व हदीस में मना न था कि हुजूर साथ न हूँ तो तवाफ़ नहीं हो सकता, लेकिन दलील इस मुकाम पर हज़रत उस्मान गनी ने कुरान व हदीस से नहीं ली,
دلیل اپنے عشق سے، اپنے دل سے، اپنے باطن سے اور اپنے قلب سے لی ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے احرام کھول دو اور ہم یہاں سے واپس ہوں گے، مکے کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کو قبول اور پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کے دل میں بہت سارا یہ معاملہ تکلیف دہ بھی گزرا، کیوں کہ اس معاہدے میں اکثر چیزیں اور اکثر شکیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی تھی اور کفار کی حمایت میں جاتی تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی پسند فرمایا کہ اگر مکے سے مدینہ پاک آپ کے مسلمان لوگ آئیں گے تو آپ انہیں چھوڑ کر واپس مکہ بھیجیں گے، لیکن اگر آپ کے مدینہ کے لوگ مکہ آئیں گے تو ہم انہیں ہرگز نہیں دیں گے۔ اس قدر سخت کڑی شرطیں اس میں رکھی گئی، اور آپ کی بیک سائڈ پہ جو قبیلہ ہوگا اور ہماری بیک سائڈ پہ جو قبیلہ ہوگا، اگر وہ بھی آپس میں لڑ پڑیں گے تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ اس قدر تکلیف دہ شرطیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائیں، قبول فرمائیں، لیکن نگاہ نبوت مستقبل میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں فتح مکہ لکھا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں فتح خیبر لکھی ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا دھڑا دھڑ دار اسلام میں داخل ہونا، کفار کا دار اسلام میں داخل ہونا لکھا ہوا تھا۔ چونکہ نگاہ نبوت اس کو دیکھ رہی تھی، عام غلام اس آنے والے مستقبل پر اس طرح کی نگاہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ پریشان بھی تھے، پشیمان بھی تھے۔ قربان جائیں، 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ معاہدہ چلتا رہا۔ صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کے لیے بڑا مشکل تھا، کٹھن تھا کہ وہ احرام کھول کر وہاں سے واپس آ جاتے۔ آقا نے اپنا احرام مبارک پہلے کھولا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریکویسٹ پر اور مشورے پر، پھر تمام صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے کھول دیے، واپس تشریف لے آئے۔ وہاں پر ایک بیعت رضوان بھی ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کا اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے عہد لیا کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ اگر شہید کر دیا گیا تو ہم ان کا بدلہ لیں گے، لیکن وہ خیریت سے واپس لوٹے۔ 2 سال کے بعد کفار مکہ نے خود اپنے معاہدے توڑنا شروع کر دیے اور وہ اپنے معاہدوں پر قائم نہ رہ سکے۔ یہ وہ صلح کے ایام تھے کہ جن میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی خوشحالی کے ایام تھے کہ وہ قتل سے بچ رہے تھے، ان کے لیے وہ جو پابندیاں تھیں سوشل بائیکاٹ کی وہ بھی ختم تھی، وہ تجارت اور کاروبار کر کے اپنے آپ کو خوشحال کر سکتے تھے۔ پھر مدینہ پاک کے اندر صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کے وفود بنائے گئے اور ان کے وفد مختلف قبائل کے پاس دعوت حق، دعوت دین اور دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھیجے گئے۔ بڑی بڑی دور تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت اور تبلیغ دین کے پیغام مؤثر طریقے سے پہنچائے۔ سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ دار اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح اور امن کا چاہیے تھا، جس میں جنگ نہ ہو، جس میں صلح ہی صلح ہو، جس میں امن ہو، سلامتی ہو، شانتی ہو، اور صحابہ کرام رضوان مجمعین پرامن طریقے سے پورے خطہ زمین پر اسلام کی دعوت کو پہنچا سکیں۔ بے شمار قبائل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور خلق حسنہ سے متاثر ہو کر دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ یہود کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تعلق، نصرانیوں یعنی عیسائیوں کے ساتھ آقا کا عظیم تعلق اور خوش خلقی کا تعلق، انہیں دن بدن ان کے دل مہتا جا رہا تھا۔ کفار پریشان اور پشیمان تھے۔ کفار اپنے لحاظ سے اپنی سازشیں کرتے رہے، انڈر گراؤنڈ وہ بہت سارے منافقت کی تدبیریں اختیار کرتے رہے کہ ہم کس طرح مسلمانوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ انہیں کوشش کرتے کرتے پھر بالآخر مکہ کے اندر 2 قبیلے، ایک قبیلہ ایسا تھا کہ جو مسلمانوں کی حمایت میں تھا جس کا نام بنو خزاعہ تھا، اور ایک قبیلہ ایسا جو بنو بکر کے نام سے تھا، وہ قریش مکہ کا ساتھی تھا، ان کا ساتھ دینے والے تھے۔
قریش مکہ نے بنو بکر کو ابھارا اور انہیں مجبور کیا کہ تم بنو خزاعہ پر حملہ کر دو اور اپنی پرانی کی ساری دشمنیوں کا بدلہ لے لو۔ بنو بکر کا دماغ پھرتے ہوئے انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، بے شمار لوگوں کو رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا، مسلمانوں کے بے شمار لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ بنو خزاعہ کے قبیلے کے بے شمار لوگ شہید ہوئے، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ اس سلسلہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی۔ ابو سفیان چاہتا تھا کہ میں جا کر خود پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتیں حاصل کر لوں اور ان کو پتہ نہ چلنے دوں کہ قصور کس کا ہے۔ وہ بنو خزاعہ کا قصور نکالنا چاہتا تھا، لیکن قصور سارے کا سارا بنو بکر کا تھا۔ بنو خزاعہ قبیلے کے کچھ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ کر وہ جا کر یہ عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو بکر نے رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کیا اور ان کے سپورٹنگ رول ادا کرتے ہوئے ابو سفیان اور قریش مکہ کے سپاہیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے اپنے گھر میں داخلہ فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکمل غصے سے بھرے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پانی طلب فرمایا اور ساتھ فرمایا لا نصرت ان لم انصر بنی کعب یعنی خزاعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بنو خزاعہ کی مدد نہ کروں تو میری مدد بھی نہ ہو۔ اس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں داخل ہوئے کہ میں بنی خزاعہ کی ہر ممکن مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ بنو خزاعہ کے وفود آ چکے تھے، ابو سفیان ابھی رستے میں تھا کہ بنو خزاعہ کے وفود رستے میں ملے، بغیر کلام کی آگے بڑھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امہ کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اسلام کی طاقتوں کو مجتمع کرنا شروع کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی قوت کو جمع کیا۔ قبیلے در قبیلے اس میں داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق 7,400 اور ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تیار ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے کو، فتح مکہ پر حملے کو مخفی رکھا، کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور نے در پردہ فرمایا کہ سامان تیار کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کے بعد خبر عطا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر، جو کہ اکثریت کا قول ہے، لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چل پڑے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ نجد کے لوگ منافقت کر رہے تھے، چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، بہت سارا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ادھر ایک اور قبیلے کے لوگوں کو خدشہ تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ کریں گے، لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے کو مخفی رکھا تاکہ کوئی قبیلہ، کسی قبیلے کا کوئی فرد اہل مکہ کو، قریش مکہ کو، ابو سفیان کو اور ان کے تمام ساتھیوں اور قبیلوں کے سرداروں کو کوئی جا کر پیغام نہ دے سکے، پیغام نہ پہنچا سکے، اور جا کر کوئی ایسی بات نہ کر سکے جس سے انہیں پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کے لیے آ رہے ہیں اور وہ آگے سے تیاری نہ کر سکیں۔ رستے میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس شخص نے ایک خاتون کو، ایک عورت کو ایک رکا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر اہل مکہ کو پیغام پہنچا دو۔ حالانکہ بھیجنے والے بھی وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے ذہن میں بات کچھ اور تھی۔ انہیں جب یہ رکا دیا تو اس خاتون نے اپنے سر کے بالوں میں اس رکے کو چھپا کر اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم
آپ نے تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے اس خاتون کو رستے میں پکڑ لیا اور اسے کہا کہ اگر تو نے آگے جانے کا ارادہ کیا تو ہم تلاشی لیں گے اور مجبور کریں گے آپ کو کہ آپ ہمیں وہ خبر دیں جو خبر تمہارے پاس ہے۔ پہلے وہ ماننے کو تیار نہ تھی، لیکن انہوں نے جب اس کو مزید اس بات پر اصرار کیا تو پھر وہ خاتون سائیڈ پر جا کر اپنے بالوں سے رکا نکال کے لاتی ہے جس پہ لکھا تھا کہ مسلمان مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خندہ پیشانی پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاتب اس کو بھی معاف کر دیا جس نے بھیجا تھا، اور جس خاتون کو بھیجا تھا سازش کے لیے اس خاتون کو بھی تاجدار کائنات نے اپنے عظیم اخلاق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ حالانکہ ایسی خاتون کہ جو پردہ چاک کرنے والی تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ منافقت کرنے والی تھی، اس کو معاف کرنا یہ تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی عظیم مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ سے 4 میل کے فاصلے پر اب دور جب آپ نے پڑاؤ فرمایا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اسٹریٹجی، ایک عظیم حکمت عملی اپنائی۔ اس حکمت عملی کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح فرمائی، اور آگے میں وہ حکمت عملی بتانا چاہوں گا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی اگر اس آیت کی طرف اگر ہم واپس لوٹیں جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بظاہر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے اس کی وجہ سے کہیں ہم شکست تو نہیں کھا رہے، لیکن قرآن نے خوشخبری دے دی کہ ہم نے تمہارے لیے عظیم الشان فتح مقدر کر رکھی ہے۔ اس عظیم الشان فتح میں پہلی فتح فتح مکہ تھی، دوسری فتح فتح خیبر تھی۔ قربان جائیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ شان کے ذریعے اپنے غلاموں کو فتح و نصرت کی خوشخبری عطا فرما دی، اور یہاں تک کہ مسجد حرام کا اور حرم پاک کا نام لے کر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَتَدْخُلَنَّ مسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، انشاءاللہ تم مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں امن و امان سے داخل ہوگے، اور تم میں سے کچھ سر منڈواتے ہوں گے اور کچھ بال کترواتے ہوں گے، اور پھر احرام کھولیں گے، تمہیں کسی بات کا خوف نہ ہوگا، بے خوف حرم پاک میں مکہ پاک میں داخل ہونے کی خوشخبری رب کائنات نے مسلمانوں کو، حضور کے غلاموں کو عطا فرما رکھی تھی۔ ارے جن کے دامن میں فتح اور نصرت اور کامیابی کا راز قرآن نے دے دیا ہو، صاحب قرآن نے دے دیا ہو، ان کے قدم کیسے ڈگمگا سکتے تھے، ان کے قدم رستے میں رک کیسے سکتے تھے؟ وہ شادابی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آقا عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانیاں دیتے ہوئے محبت سے سرشار غلام مکہ کی فتح کے لیے جا رہے تھے، لیکن تمام لشکر کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ ہم مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو آقا نے پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، تاکہ مکہ کے کافر اس پر دفاع نہ کر سکیں اور ہم پرامن طریقے سے مکہ میں داخل ہو سکیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 4 میل کا فاصلہ رہ گیا تو پھر کئی قبائل کے ذریعے مکہ کے قریش تک اور کفار مکہ تک میسیج تو ڈلیور ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہزاروں کی تعداد ہم پہ حملہ کرنے والی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کیا اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کی تنظیم میں نو کی تنظیم سازی فرمائی، اور ایک کو 10 پر ہیڈ مقرر کر دیا، اور یوں 10,000 کو اگر ڈیوائیڈ کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,000 تنظیمیں مقرر کر دی، چھوٹے چھوٹے وفود تیار کر دی، اور 1,000 اونچے ٹیلوں پر ایک ایک وفد کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، اور ہر وفد 10 وفود کے پاس
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ جلا دو پاس. اب آگ جلا کر بڑے بڑے دیج کے کھانے پینے کے وہاں پر رکھے گئے. رات کا اندھیرا تھا. کفار مکہ نے سوچا کہ 1000 مقامات پر آگ جل رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے قریب ترین حلقہ بنا کر بیٹھنے کا حکم جاری کر دیا. قربان جے عظیم سپہ سالار پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر، اسٹریٹجک پلاننگ پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ کو جلا کر دیج کے رکھ کے یوں محسوس ہو کہ پوری پوری دیگ ایک جگہ پر رکھی گئی ہے. اب دیکھیں نا، آپ اپنے گھروں کے اندر کھانا پکاتے ہیں، آپ کے گھر 10 مہمان آ جائیں تو آپ گھر کے کچن میں کھانا پکا لیتے ہیں، 10 افراد کا وہاں کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر 100 سے لے کر 200 تک افراد آ جائیں تو آپ گھر کے کچن میں کھانا نہیں پکاتے، آپ گلی میں باہر کسی اوپن جگہ پر دیگیں پکاتے ہیں، بڑے بڑے دیچکوں میں کھانے کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں. جب 1000 مقامات پر بڑی بڑی آگ جلی اور دیج کے رکھے گئے، کفار گھبرا گئے کہ یہ تو کئی ہزار اور کئی لاکھ لوگ ہیں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. پورا مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ذریعے گھیر رکھا تھا. آدھے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. 7000 کے قریب وہ بھی اپنے لشکر کو تیار کیے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر لاکھوں کی آبادی تھی، 10 سے 12 لاکھ لوگوں کی آبادی تھی. لیکن وہ سارے گھبرا کر آدھے بھاگ گئے. آدھے جو باقی رہ گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح فجر کا تارا طلوع ہو اور فجر کی اذان کا وقت قریب ہو، اس وقت آپ نے پہاڑوں سے جہاں جہاں موجود ہے وہیں سے چھلانگ لگانی. وہ تربیت یافتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگجو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین، جنہیں فرمایا کہ راستوں سے نہیں اترنا، تاکہ راستوں سے لائن بنا کے اترو گے تو گنے جاؤ گے، کاؤنٹ ہو جاؤ گے. یہ وہ وقت تھا کہ جب دور سے بندہ نظر آتا بھی تھا اور نظر نہیں بھی آتا تھا، یعنی ٹوٹیلٹی کے ساتھ ٹوٹل افراد کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تھے، گنے نہیں جا سکتے تھے ہر جگہ 10 لیکن 200 نظر آتے تھے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. وہ جو ڈرے بھیگی بلی کی طرح چھپے بیٹھے تھے اپنے گھروں میں، جب انہوں نے فجر کے وقت دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان مجمعین پہاڑوں سے سیدھی چھلانگیں نیچے لگا رہے ہیں، جدھر نظر دوڑاتے صحابہ نظر آتے، نیچے گرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، ایسے جیسے ابھی حملہ ور ہو جائیں گے. تو وہ گھبرا کے جو چند ایک چھتوں پہ چڑھ کے دیکھنا چاہتے تھے، وہ بھی گھبرا کے اندر نکڑوں میں گھر کی مکانوں کی چھتوں کے نیچے چھپ گئے. یوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی قیادت میں 4-5 راستوں سے اپنے غلاموں کو وہاں پر داخل کر رہے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایک راستہ سے داخل ہو رہے تھے، اور پھر 5 راستوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم غلاموں کو داخل فرمایا. کچھ شمال کی طرف سے، کچھ شمال مغرب کی طرف سے، کچھ شمال جنوب کی طرف سے، اور یوں اس طرح پھر داخل ہوتے ہوتے پھر ایک ایریا ایسا تھا کہ جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اپنی کسوہ ڈاچی پر بیٹھ کر سوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے. کفار مکہ گھبرا گئے، سارے راستے بند تھے، کدھر کو بھاگیں، کیا کریں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اناؤنس فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے بھی امن عطا کیا جائے گا، اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا. ابو سفیان نے عرض کیا آقا میرے گھر تو جگہ کم ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کعبے کے صحن میں، کعبے کے اندر جو پناہ لے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا. عرض کیا آقا کعبے کا جو جگہ ہے کعبے کی وہ بھی تھوڑی ہے. حضور نے فرمایا جو مسجد میں، مسجد حرم میں جگہ داخل ہو جائے گا اسے بھی امن اور امان عطا کیا جائے گا، اسے بھی سلامت رکھا جائے گا. عرض کیا آقا یہ بھی تھوڑا ہے، لوگ زیادہ ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے دروازے بند کر کے جو چھپ جائے گا مصطفیٰ اس کو بھی امن و سلامتی کی گارنٹی عطا فرماتے ہیں. یہ وہ عظیم اخلاق تھا
جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرمایا، اور ہندہ جیسی عورت جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والیوں میں سے تھی، بدبختہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اس کے لیے بھی معافی کا اعلان فرما دیا، لیکن ساتھ فرمایا ہندہ میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ہندہ نے کلمہ پڑھا، کتنے لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب مکہ میں داخل ہو چکے 10,000 کی تعداد میں، تو کفار چھتوں پہ چڑھے، انہیں کہا کہ یہ تو ہم نے مکہ ہاتھوں ہاتھ دے دیا۔ بعض نے پلاننگ کی، منافقین نے، بعض قبائل نے جمع ہو کے کہ کیوں نہ ہم اب حملہ کر دیں، ابھی بھی موقع ہے، ہم کعبہ چھڑا سکتے ہیں۔ تو قربان جائیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، ان کی چھتوں پر کھڑے ہو کر وہ جو سرگوشیاں اور کانوں میں باتیں تھی حضور نے صحن کعبہ میں سماعت کر لی۔ آقا نے فوری صحابہ کو اکٹھا کیا، انہیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں، بے شک تم مسافت کر کے تھکے ہوئے ہو، 8 سے 10 رمضان کے چلے ہوئے ہو مدینہ پاک سے، اور 20 رمضان مبارک کو داخل ہو رہے ہو، 10 دن تم نے سفر طے کیا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، جسم میں تھکن ہے، لیکن دشمن کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہونے دینا، دشمن کے سامنے اپنی کمزوری نہ دکھانا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے کہا غلاموں، کعبے کے گرد جب طواف کرنا ہے تو دایاں بازو باہر نکال کر، سینہ تان کر، آہستہ چل کر نہیں، کعبے کے گرد دوڑ کر چکر لگانا ہے، تاکہ دشمنان اسلام کو پیغام پہنچے کہ ہم روزے رکھ رکھ کے اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے کہ تمہارا مقابلہ نہ کر سکیں، ہم جنگیں لڑ لڑ کے اتنے بھی ناتواں نہیں ٹھہرے کہ تمہیں دیکھ نہ سکیں، اور ہم مسافتیں اور سفر طے کر کر کے اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے، اتنے مریض نہیں دکھنے لگے کہ تم جن کو حملہ کرنے کے لیے آپس میں پلاننگ کر سکو۔ صحابہ اکرام نے 3 چکر پہلے کعبے کے گرد دوڑ کر بازو باہر نکال کے سینہ تان کے لگائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کے غلاموں کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ روئے زمین پر کسی مسجد میں دوڑنے کی اجازت نہیں دی، لیکن کعبۃ اللہ میں یہ ادا قیامت تک آپ کے غلاموں کی جاری رکھوں گا، سینہ تان کر چلنے کی ادا بھی جاری رکھوں گا، اور ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر جگہ جھک کر، نگاہیں جھکا کر عاجزی سے چلنے کا حکم ہے، لیکن کعبے کے گرد پہلے 3 چکر جنہیں رمل کہتے ہیں، سینہ تان کے اکڑ کے چلنے کی اجازت حضور کے غلاموں کی اداؤں کو قیامت تک زندہ، سلامت اور جاوید رکھنے کے لیے یہ رکھا گیا۔ قربان جائے حضور نے فرمایا اینا بلال من حبشہ، حبشی بلال کہاں ہیں؟ وہ دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت پہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ عرض کی آقا آج کعبے کی چھت پہ ہوں، چہرہ کدھر کروں؟ حضور نے فرمایا جب کعبہ سامنے نہ ہو تو پھر کعبے کے مکھڑے کی طرف دیکھ کر اذان دیا کرو۔ حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھ کر وہ اذان کا نظارہ کیا ہوگا کہ جب مولا علی کو کندھوں پر بٹھا کر آقا نے فرمایا ہوگا علی کعبے کے بت نیچے گراؤ۔ حضرت علی کعبے کا بت گراتے، صحابہ اپنی لاٹھیوں سے اسے توڑ دیتے، نیزوں سے انہیں کاٹ دیتے، 360 بتوں کو توڑ کر وحدہ لا شریک اللہ کی وحدت کا اظہار، اللہ اکبر کی صدائیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں گونجنے لگیں۔ یوں مکہ کو فتح کرتے ہوئے صحن کعبہ میں مصطفیٰ کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم عظیم صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین فتح کا جشن مناتے ہوئے صحن کعبہ میں داخل ہوئے، اور اللہ نے اپنے کیے گئے وعدہ سے غلاموں کو سرفراز کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور پھر آیت نمبر 27 میں فرمایا لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، بے خوف و دھڑ، بے خوف و خطر۔ جنہیں کعبے میں پہنچنے کا موقع نصیب ہوا
اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو سرخروئی عطا فرمائی اور عظیم فتح اور کامیابی سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم فتح کا دن 20 رمضان المبارک کو ہمیں بھی جشن کے طور پر منا کر اس عظیم فتح کو یاد کرتے ہوئے، اس عظیم سنت کو یاد کرتے ہوئے اس دل سے روزہ کی حالت میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔